बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू इख्तियारी की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। हमारा आज का मौजू होगा दास्तान। सबसे पहले हम देखते हैं कि दास्तान क्या है और ये किस दौर में लिखी गई और इसका मकसद क्या था। हम देखते हैं कि दास्तान नसर में लिखा हुआ तवील किस्सा है। दास्तान सदियों से सुनी सुनाई जाती थी और फिर लिखी गई। दास्तान में दास्तान गो ज़मानी तरतीब का ख्याल रखता है, यानी वाक़यात जिस तरतीब से बयान किए जाते हैं वो उसी तरतीब से ही रूनुमा हुए होते हैं। दास्तान इंसानी ज़िंदगी के ख़ास अहद और तवील तरीन अहद में लिखी और सुनी गई। बाद में समाज के बदलते तकाज़ों ने दास्तान में दिलचस्पी कम कर दी। अज़ीज़ तालबात, दास्तान में किस्सा को अपनी ख़याली दुनिया तामीर करने की कोशिश करता है और अपनी मौजूदा ज़िंदगी से गुरेज़ के रास्ते तलाश करता है। वो ज़मानी और मकामी हदूद से दूरी इख्तियार करता है। इसकी वजह दास्तानों में महिरुल अक़ूल वाक़यात जिनका तजर्बा आम माशारती ज़िंदगी में नहीं होता, मफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासर और तख़य्युल की फरावानी होती है। लिहाजा कारी के ज़हनी शक को दूर करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है। फिर दास्तान में ज़िंदगी की हकीकत का मख़सूस तस्वुर भी था। इसमें मजहबी दियोमालाई अनासर सवरे हयात पर असरअंदाज होते जाते हैं। ये असल हकीकत ना थी। हम देखते हैं कि दास्तान में अगर मकसद की बात करें तो दास्तान में अगर कोई मकसद होता है तो वो अखलाकी और रूहानी है। उसका मकसद इस्लाही नहीं होता। दास्तान की बुनियाद ही अखलाकियात और रूहानियात पर जो है मबनी होती है। लिहाजा रूहानियत और मज़हब से जो इंसान की दिलचस्पी है या हो सकती है वो कदम कदम पर दास्तान में हमें नज़र आती है। अज़ीज़ तालबात, दास्तान में दास्तान को एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करता है जो हर तरह से मुकम्मल हो। ये दास्तान का एक फ़नी वस्फ़ है कि सुनने वाले का दिल उस पर यकीन करने को कहे। फ़नकार का कमाल ये है कि वो नाकाबिले यकीन वाक़े को ऐसे बयान करे कि यकीन करने को दिल चाहे। तो मुसन्नफ़ कारी के अदम जो है यकीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अब एक दास्तान गो कारी के अदम यकीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करता है कि उसके ज़हन में आता है कि शायद उसे सुनने वाले इस पर यकीन ना करें। लिहाजा उसके लिए वो कुछ जो है फ़नी हरबे इस्तेमाल करता है और दास्तान के आगाज़ में ही ये बयान कर देता है कि ये किस्सा उनके अहद, इलाके और मुल्क का नहीं है। ये बात सुनते ही कारी सोचता है कि शायद माज़ी बाईद में दूर कहीं ऐसा हुआ हो। ये किस्सा कारी को अपने एतक़ादात की बिना पर भी सच दिखाई देता है। उस दौर में जिन्नों, भूतों और मफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासर पर लोग यकीन रखते थे।
لہٰذا مصنف اپنے دور کے اعتقادات اور اوہام کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اسے فوری قبول کر لیں۔ جیسا کہ ہم باغ و بہار میں دیکھتے ہیں کہ باغ و بہار کے بادشاہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ نہایت بہادر اور عالم فاضل شخص ہے، مکمل امن ہے، دولت کی ریل پیل ہے اور ہر طرف جو ہے سکون ہے۔ جبکہ اس وقت جب یہ داستان لکھی گئی تو دہلی انتشار کا شکار تھی۔ دہلی سے مماثلت مصنف اپنے تجربے کی وجہ سے کرتا ہے۔ باغ و بہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ داستان کے افراد وہی لباس پہنتے ہیں، وہی کھانا کھاتے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، ان کا رہن سہن اور عقائد وہی ہے جو دہلی کی معاشرت کا ہے، اور داستان کے کردار ہمیں دہلی کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ساری معاشرت دہلی کی معاشرت کی طرح ہے۔ وہ دہلی والوں کی طرح ہی ضعیف الاعتقاد تھے۔ داستان میں بے عملی کا نام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ غیبی امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ داستانوں میں دہلی والوں کے خواب ملتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بادشاہت اور امن و سکون چاہتے تھے۔ معاشرت میں طرز زندگی کے تمام پہلو سامنے آتے ہیں، اس میں کسی علاقے کی فصلیں، موسم، عمارتیں اور رسم و رواج وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طالبات، داستان میں مصنف ماہر العقول واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قاری اس پر یقین کرتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے۔ داستان میں جب تک تصوراتی واقعات نہ ہوں وہ داستان نہیں بنتی۔ داستان کے بارے میں ہے کہ داستان ایسے ہو جیسے وہ گزشتہ زمانے کی کسی خطے کی تاریخ ہے۔ داستان جو ہے وہ سننے والا اس سے لطف بھی حاصل کرے اور سبق بھی۔ داستان بنیادی طور پر زبان کا فن ہے، کسی خاص خطے کے معاشرتی، معاشی، سماجی، ماحولیاتی نظام کے تحت وجود پاتی ہے۔ باغ و بہار ایک دہلی والے نے لکھی اور دہلوی زبان میں لکھی۔ اب جب ہم داستان کا، اس کی زبان و بیان کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص معاشرت اسلوب بیان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ہم باغ و بہار کا زبان کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دہلوی ماحول کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دہلی کے پیچھے سینکڑوں سالوں کی معاشرت کھڑی ہے۔ دہلی کو ہمیشہ معاشرتی اور ثقافتی حوالوں سے مرکزی حیثیت حاصل رہی، اور دہلی کی تہذیبی روایات میں ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ اردو زبان اسی خطۂ زمین سے پروان چڑھی۔ اردو کی تاریخ میں اردو ہر دور میں دہلی میں پائی گئی، لہٰذا اردو زبان اور دہلی معاشرت مل کر ایک زندہ نثر کو جنم دیتی ہے، اور باغ و بہار میں ہمیں وہی جو تہذیب جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ باغ و بہار کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے قصے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں دہلوی معاشرت نظر آتی ہے۔ باغ و بہار تبعزات داستان نہیں تھی، یہ نو طرز مرصع کے نام سے ایک قصہ تھا جس کو جو ترجمہ کیا گیا۔ اس داستان کی زبان سادہ اور سلیس ہے جو بعد میں نثر کی بنیاد بنی۔
اس داستان کا بنیادی وصف اگر ہم جو دیکھیں تو وہ اس کی زبان اور معاشرت ہے. اس میں بیان کی گئی جو نثر ہے اس میں ہمیں اردو کی جو بعد میں اردو نثر کی بنیاد بنتی ہے وہ نثر ہمیں ملتی ہے. میر امن نے باغ و بہار کو لکھا تو اپنی نثر میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف استعارات اور تشبیہات اور تراکیب سازی سے بھی کام لیا. داستان میں بعض دفعہ ان چیزوں کی وجہ سے دقت بھی پیش آتی ہے، لیکن مصنف کاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور گرفت میں لینے کے لیے اچھوتے اور نادر استعارات اور تشبیہات استعمال کرتا ہے. کوئی ایسی چیز جو معمول سے ہٹ کر ہو توجہ کا مرکز بنتی ہے، اس لیے داستان گو ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو. وہ لفظوں کو ایسے جوڑتا ہے جیسے عام نہیں جوڑا جا سکتا، اور یہ بھی کہ قصے کا جادو بھی قائم رہے اور زبان و بیاں اسے اور خوبصورت بنا دے. یہی ہنرمندی باغ و بہار کے مصنف نے دکھائی ہے. اس کا کمال ہے کہ اس نے سادگی بھی برقرار رکھی، حالانکہ اس کی زبان اتنی سادہ نہیں بلکہ سادگی کا وہمہ بنا دیا. اس داستان کے وقت فارسی آلود زبان رائج تھی، جبکہ میر امن نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کا سامع جو تھا وہ اور تھا، اور اس نے دانستہ طور پر زبان کو ایسا رکھا کہ جو فورٹ ولیم کالج جس میں یہ داستان ترجمہ کی گئی اس کے تقاضوں کو پورا کر سکے. لہٰذا یہ داستان ضرورتاً اس کی نثر کو سادہ رکھا گیا. جیسا کہ آپ نے فورٹ ولیم کالج میں پڑھا کہ انگریزوں کو ہندوستانی معاشرت سکھانے کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا، تو وہاں پر ضرورتاً سادہ نثر لکھوائی گئی. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک مخصوص داستانوی اسلوب میں کوئی زیادہ کمی بیشی کی گئی جو سادہ نہ تھا. لہٰذا داستانیں اس زمانے کے تمام تر جو تکلفات اور آرائش سے مزین تھی، تو اس میں دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے متبادل آسان الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں، تاکہ سننے والا جو ہے اس پر اس کا مفہوم آسانی سے اس کا مفہوم سمجھ سکے. تو عزیز طالبات، سادہ نگاری جو ہے وہ دانستہ طور پر اختیار کی گئی اور شعوری کوشش کی گئی کہ اس کی معاشرت اس دور کی معاشرت کو سے ملتی جلتی ہو، کیونکہ داستان میں جو بتا دیا گیا کہ یہ ہندوستان کی ان کا قصہ نہیں ہے بلکہ دور دراز علاقوں سے اور ماضی بعید میں کہیں رونما ہوا تھا. لیکن اس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تمام تر معاشرت جو ہے وہ اس وقت کے موجودہ دور کی معاشرت تھی. دہلی میں جو تصوف کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام اخلاقی موضوعات جو تصوف سے ہی لیے گئے ہیں، کیونکہ دہلی میں صوفیانہ مزاج تھا، تو وہاں پر بھی ایسے جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں
متصوفانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، داستان کے بارے میں کہ داستان دہلی اور پھر دہلی کے حوالے سے باغ و بہار کا ایک قصہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، قصہ خواجہ سرفراز کے نام سے، تو اس کو ہم جو ہے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ باغ و بہار کی معاشرت، باغ و بہار کی زبان اور اس داستان کے فنی خصائص۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس داستان کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کے فنی خصائص کو اپنے سامنے رکھیں، اس تہذیب کو سامنے رکھیں، تو اس داستان کی قدر و منزلت آپ پر واضح ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باغ و بہار کو ہی ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے مکمل داستان نہیں تو اپنی سلیبس میں شامل اس داستان کا جو تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔